वेलकम बैक नाज़रीन। नियाज़ी साहब से जानते हैं। नियाज़ी साहब पहले ज़रा इस बात पे रोशनी डाल दें ताकि मैं मज़ीद हुकूमती मौक़िफ़ भी ले लूँ और उस पर हमारे जो राना साहब है उनका एनालिसिस भी ले लूँ। ये जो ख़त लिखा है अरकान कांग्रेस की जानिब से बाइडन को, मतलब इस टाइम पे जब एक आउट गोइंग जो है रजीम है उसको, उस जाती रजीम को आप ख़त लिख रहे हैं, जबकि एक इनकमिंग रजीम है वो ऑलरेडी अभी आ जानी है, 20 जनवरी को उन्होंने अपना ओथ ले लेना है। ऐसे में वो ख़त लिखना के पाकिस्तान के हवाले से ख़त बेसिकली क्वेश्चन उठ रहा है कि ख़त लिखवाया किसने? देखें फ़ायदा, ख़त किसी ने नहीं लिखवाया। इंटरनेशनल हालात जो है ना, दुनिया के हालात, अब आईटी का दौर है, तमाम दुनिया के हालात एक दूसरे मुल्क के लोग जो बाखूबी देख रहे हैं। जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, जो जबर की फ़ज़ा है, जो झूठे बेबुनियाद मुकदमात वो हम पर बनाए गए हैं। मैं फिर कहता हूँ कि 50,000 FIR पूरे पाकिस्तान में PTI के वर्कर्स लीडर्स के ख़िलाफ़ बनाई गई हैं। अच्छा, 200 केसेस तो बानी पीटे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च हुई हैं। इसी तरह 20,000 के करीब लोग जो है ना वो गिरफ़्तार हुए हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बल्कि इसको मैं कहता क्या कहते हैं, गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको जो है दर्ज होना चाहिए। तो ये जो 46 या 54, चूँकि ARY ने 54 कह रही है, सिग्नेचरी 46 अभी सामने आई है। चलो सिग्नेटरी जो है ना 46 हैं, लेकिन इस दफ़ा जो पहले लोगों ने लेटर लिखा था ना, उन्होंने वैसे कहा था कि देखें इमरान खान का फेयर ट्रायल करें, लेकिन अब उन्होंने 3 बातें इसमें लिखी हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके लोगों का इसमें कोई अमल दखल नहीं है ये खत लिखवाने के हवाले से। मैं नजम सेठी को कोट कर रहा हूँ। नजम सेठी के मुताबिक उसमें एक शर्त ये है कि ये जो इलीगल डिटेंशन, मेरी बात सुनिए, बात सुन लीजिए नियाज़ी साहब। शराइत में तो हम बाद में जाएंगे ना, पहले तो हम ख़त की जानिब आ रहे हैं कि ख़त में आप कह रहे हैं कि आपके लोगों का कोई अमल दखल नहीं है ख़त लिखवा। पॉइंट्स को छोड़ते हैं, बात है ख़त लिखवाने की। ख़त लिखवाया गया और लोगों के अपने ज़मीर जागे, उधर भी ज़मीर जाग रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? सर हम अपोजिशन में हैं, हमारे पास कौन सा अल्लाह दीन का चिराग है। तो जुल्फी बुखारी जो क्रेडिट ले रहे हैं, इसका मतलब उनका क्रेडिट नहीं बनता। वो तो जमात की जो पॉलिसी है ना, देखें वो जमात की जो पॉलिसी है, जमात का जो कुछ हो रहा है उसके लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं ओवरसीज के साथ मिलकर, वो सारे लोग कर रहे हैं। हम शोर कर रहे हैं, आवाज़ हो सकता है हमारी आवाज़ जो है इतनी मौसर, इतनी जामे, इतनी मरबूत थी कि इसको देखकर वो लोग इंस्पायर हो गए और उन्होंने लेटर लिख दिया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उनके अपने सिंपल वर्ड्स में वो लोग इंस्पायर हो गए, लेटर लिख दिया, यानी कि उनके ज़मीर जाग गए कि जी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। और जुल्फी बुखारी और ये जो जावेद बरकी हैं, उनका इसमें कोई अमल दखल नहीं है। देखें ये वो पॉलिटिकल वर्कर हैं, लोग हैं, आप ही की जमात के पॉलिटिकल लोग हैं। आप माजी में देखें ना, देखें अभी भी इस हुकूमत ने बड़े महंगे तरीन जो है ना लॉबिस्ट जो है ना वो हायर किए हैं। आपकी जानिब से भी इत्तलात हैं कि आप लोगों ने डाइल्यूट करने के लिए पीपल्स PTI के जो असर है, या PTI की जो पॉलिटिक्स है, या PTI का जो इस वक्त पब्लिक टेंडेंसी है, यानी जो फॉलोइंग है, उसको डाइल्यूट करने के लिए अमेरिका के अंदर वो नियाज़ी साहब आपकी जानिब से बड़े महंगे लॉबिस्ट, आपकी जानिब साहब की जानिब से भी ये बातें हैं। और हुसैन हक्कानी ने नहीं लॉबिंग की थी। देखिए हुसैन हक्कानी ने माजी में पीपल्स मान रहे हैं ना कि जुल्फी बुखारी क्रेडिट हमने लॉबिंग की है, मैं यही बात कह रहा हूं, हमने लॉबिंग की, हमारे साथ जो जुल्म होता रहा, जो ज्यादती होती रही, उसके लिए हमने आवाज बुलंद की और वो आवाज जो उनको अपील कर गई और उन्हें लिख दिया। बाकी वो हमारी कॉलोनी नहीं है, ना हम उनकी कॉलोनी है। उन्होंने जो आईन और कानून के धज्जियां बखेरी गई हैं उसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कहा भी आप दुरुस्त करें। ये जो ठीक है मैं अंसारी साहब से जान लेती हूँ। अंसारी साहब ये बताइएगा, ये जो अरकान कांग्रेस ने ख़त लिखा है बाइडन को, अब बाइडन के तो ज़्यादातर जो वो चाह रहे हैं या उनके जो रूल्स हैं वो तो लागू नहीं होंगे ना, जैसी बात है ट्रंप आने वाले, आउट गोइंग गवर्नमेंट है, उसको ख़त लिख देना। ये पहले भी एक ख़त लिखा गया जिसको ख़ास वैल्यू नहीं हुई, अभी भी एक ख़त लिख दिया। ये मुस्तकबिल में भी ये मामला चलते रहेंगे जब ट्रंप आ जाएंगे? अंसारी साहब अच्छा रोशना, बहुत ज़माना आगे चला गया, PTI बेचारे खतूत पे फंसे हुए हैं। ज़माना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया। ये लोग बेचारे कभी साइफर लहराते रहे हैं, कभी कहते हैं हम कोई गुलाम हैं, एजेंडा बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं, और फिर उसी अमेरिका के जिसको हम कहते हैं हम कोई गुलाम है, बाद में पैरों में बैठते हैं और उनके जाके माफिया मांग रहे होते हैं। खुदा का वास्ता है, अंसारी साहब की आवाज़ नहीं आ रही अंदर जी।
جی لابنگ کے لیے کمپنیاں ہائر کی ہوئی ہیں ان لوگوں نے, اور بڑے اتنا پیسہ وہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے صرف پاکستان کے خلاف. وہاں ایز اے جب پرائم منسٹر تھا عمران خان, تو کیا اس نے وہاں جا کے کہا نہیں تھا کہ وہاں پہ چور ہیں, ڈاکو ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے. انصار صاحب آپ کی آڈیو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی ہے, اپنی ٹیم سے کہوں گی اس ایشو کو ذرا فکس کریں. میں تو دیر میں رانا صاحب سے جان لیتی ہوں. رانا صاحب اگین وہی کویسچن جو ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسیز تھیں وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بالکل ڈفرینٹ ہوں گی. ظاہر سی بات ہے وہ ایک ریپبلکن ہے اور دوسری ڈیموکریٹ تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایسے میں بائیڈن کو دوسرا خط لکھ دینا جس میں کہا جا رہا ہے کہ سمپل ورژن جو ایک ٹرم ہمارے پاکستان میں یوز ہوتے ہیں کہ ان کے ضمیر جاگ گئے ہیں, چلیں مان لیتے ہیں کہ ادھر بھی ضمیر جاگ گئے ہیں یا جگائے گئے ہیں, انہوں نے جھنجھوڑ کے زلفی بخاری نے اور انہوں نے جگائے ہیں, لیکن ان خطوط کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی جو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی پہلے اس کو میں کمپلیٹ کر لوں پھر اس کا جواب سے ذرا شارٹلی, کیونکہ ہم نے بہت سارے ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہے. ذرا شارٹلی بیسیکلی یہ والا جو لیٹر ہے اس کی ٹائمنگ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کی ٹائمنگ کو دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز لوبیسٹ فرمز جو ہیں ان کو ہائر کرتی ہیں, ان کا اوورسی ونگ ہے, انہوں نے اپنا کام کر رہے ہیں, لوبیسٹ فرم ہائر کی گئی ہے. اس کا کام یہ ہے, اس کے ذریعے جو ہوتا یہ ہے کہ جو کمپرومائزڈ اکانومیز ہوتی ہیں نا, تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جس طرح پاکستان ہے اور باقی ممالک ہیں, تو جو پرانا دور تھا نا ہارڈ کو کا وہ ختم ہو گیا, اب سافٹ کو ہوتا ہے. سافٹ کو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ اپنا اثر سور استعمال کر کے اپنے مقاصد کو ریزالو کرتی ہیں. تو اس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک لوبیسٹ فرم ہائر کی ہے اور اس لوبیسٹ فرم کے ذریعے یہ جو ہے ایک لیٹر لکھا گیا ہے. یعنی کہ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے خط لکھا گیا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بیسیکلی اس کا فائدہ یہ ہوگا نا, دیکھیں نا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ وہ جیل میں ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے کسی طریقے سے بھی ریلیف حاصل کیا جا سکے. جو پیاسا ہوتا ہے وہ کیا کرے گا, وہ ہر در پہ جائے گا نا, وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے ہر دروازے پہ جائے گا, جی مجھے کسی طریقے سے ریلیف مل جائے. اور انہیں یہ پتا ہے, اور یہ بیسیکلی جو اگر ہم ٹرمپ کو دیکھتے ہیں, جو ٹرمپ ہے اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جو دوسرے جو صدور آئے ہیں امریکہ میں ان سب سے اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ڈیفرنٹ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جان ایف کینیڈی کے بعد, جی ٹھیک ہے, جی جان ایف کینیڈی کے بعد جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ آیا وہ ٹرمپ ہے. ہاں نو ڈاؤٹ جو ان کی کور جو ان کی وکٹری نو ڈاؤٹ جو ہے بالکل ریمارکیبل ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ تھا, اسٹیبلشمنٹ کا بھی بندہ تھا میدان میں, اور انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جا کے بھی اس کو ون کیا. 1000 چینل بھی تھا اس کے خلاف, 1000 چینل خلاف تھا اسٹیبلشمنٹ. لیکن آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کا آنے سے بانی پی ٹی آئی کو رہائی ہو جائے گی؟ دیکھیں دو چیزیں جو ہے نا, بلکہ دو نے کئی چیزیں ٹرمپ اور عمران خان میں مشترک ہے. وہ کیسے؟ عمران خان بھی نیشنلزم کی بات کرتا ہے, ٹرمپ بھی نیشنلزم کی بات کرتا ہے. ٹرمپ جو ہے وہ اس کا جو ویژن ہے وہ بھی اینٹی وار ہے, عمران خان کا ویژن بھی اینٹی وار ہے. لیکن ہم دیکھیں نا, لیکن نیازی صاحب ہم کو غلام تھوڑی ہیں سے اب ٹرمپ سے ہیلپ لینے تک کا, ٹرمپ کو بار بار بتانا کہ یہاں پہ کس طرح سے انسانی حقوق کی وائلیشن ساری دنیا کو پتہ ہے, آپ کو نہیں پتہ, یا تو آپ آنکھیں بند کر لیں. سر بات آنکھیں بند کرنے کی نہیں ہے. صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ اس نے کہ ہم کوئی غلام ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ برابری. نیازی صاحب یہ انصاری صاحب کی یا ان کی نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی اسٹیٹمنٹ تھی. آپ لوگوں نے ماضی میں کہا تھا ہم امریکہ کے غلام تھوڑی ہیں. اب آپ انہی کو بار بار خط بھی اسی بائیڈن کو لکھوا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے رژیم کے مطابق تبدیل کی تھی. برابری کی بنیاد پر امریکہ ہو یا برطانیہ کوئی بھی ملک ہو, ہم تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی کالونی بن کر جو ہے نا ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے, یہ مسئلہ ہے. دوسری جو بات ہے نا عمران خان اور اس کی, یہ تو دیکھیں ٹرمپ نے پبلک گیدرنگ میں کہا کہ عمران خان میرا دوست ہے, میرا فرینڈ ہے, میں اس کے لیے کروں گا کام. اور دیکھیں لوگ کرتے رہتے ہیں. مسلمانوں نے ان کو ووٹ بھی تو اسی بیس پہ دیے تھے نا کہ وہ سارے معاملات حل کریں. 25 لاکھ ووٹر ہے جی. میں تھوڑا سا ٹرمپ کی نا میں اس طرف آ رہا ہوں. ٹرمپ نے بالکل اس میں کوئی شک نہیں 25 لاکھ جو ہے مسلم ووٹرز تھا جنہوں نے دی ہے, اور 29 لاکھ اس نے لیڈ لی ہے تقریباً. تو 25 لاکھ اگر آدھے بھی ادھر چلے جاتے کملا ہیرس کے ساتھ تو میرا خیال ہے وہ لوز کر جاتا. لیکن آپ کو تو فائدہ تھا نا ٹرمپ کے آنے سے. بالکل اس لیے فائدہ ہے کہ ٹرمپ جو اینٹی وار انصاری صاحب سے جان لیتے ہیں. انصاری صاحب دیکھیں جو غزہ میں ہو رہا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا نیازی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. انصاری صاحب سے جان لیتے ہیں. انصاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پہلے, آپ کی آڈیو کا ایشو تھا, اپنی بات کمپلیٹ کیجئے. اچھا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے بھولے بھائی بیٹھے ہیں میرے تحریک انصاف کے, میرے بھائی دوست بیٹھے ہیں. انہوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ عمران خان اور ٹرمپ ایک ہیں.
اچھا اب میں مانتا ہوں، میں اس بات کو 100% مانتا ہوں کہ عمران خان اور ٹرمپ ایک ہیں، کیونکہ جمائمہ کے ابا اور عمران خان ایک ہیں. اگر جمائمہ کے ابا اور عمران خان ایک ہیں وہ انصاری صاحب نیاسب کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ کچھ چیزیں مشترک ہیں. آپ بعد میں دیکھ لیجئے گا، مشترک ہیں تو آپ بعد میں دیکھ لیجئے گا، لیکن ان کی مہربانی کہ میں بالکل درمیان میں نہیں بولا. اور آپ نے صادق خان کے الیکشن میں دیکھ لیا تھا کہ عمران خان کس کے ساتھ کھڑا تھا، وہ جیوز کے ساتھ کھڑا تھا یا کہ کشمیر کے بندے کے ساتھ کھڑا تھا. دوسری بات بڑی اہم ہے کہ حکومت گرانے کے لیے آج عمران خان جو ہے پیروں میں بیٹھ گیا ہے امریکہ کے. جو ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگایا تھا، پاکستانیوں کو بے وقوف بنایا گیا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا آپ کے سامنے ایجنڈا ہے، ہم غلام ہے سے لے کے عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ مجھے معافی دے دو، پیری پڑ گئے ہیں. اوورسیز کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا اوورسیز میں. کل ایک پروگرام ہوا اوورسیز کا لاہور میں، اور پوری دنیا سے کم از کم 40 ممالک سے لوگ اوورسیز آئے ہوئے تھے. تو جو پاکستان میں جو لابنگ کی گئی پاکستان کے اگینسٹ، وہاں پر امریکہ میں اور دنیا بھر میں، اور اس کا ہیڈ جو زلفی بخاری کو بنایا گیا، اور ہماری محترمہ پنکی جو ہماری بہن ہے وہ انویسٹ کرتی رہی بیچ میں گوگی اور فارا گوگی کے درمیان مل کے وہاں پیسہ کہ پاکستان کے خلاف ایک لابنگ چلائی گئی. اور یہ تو ہو گیا وہ باہر والا معاملہ. اور پاکستان کے اندر جو انہوں نے کیا، یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جنہوں نے افغانستان سے دہشت گرد رہا کرا کے زمان پارک میں خان صاحب کے ذاتی چوکیدار کھڑے کیے. KPK کی پولیس انہوں نے بلائی. آپ بھول جاتے ہیں، بلا کے انہوں نے اس کے گھر کے باہر کھڑی کی تاکہ آپ صوبوں کی لڑائی کرائی جا سکے. پیٹرول بمب کس نے ایجاد کیے؟ پیٹرول بمب اور سیکیورٹی فورسز سے کس نے پھینکے؟ خدا کا واسطہ ہے رفیع اللہ بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، اچھے خاصے میچور آدمی ہیں، آپ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. پاکستان پرامن ہے، اس کو پرامن رہنے دیں. اس کو جلاؤ گھیراؤ میں کر کے آپ کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دہشت گرد آزاد کروا کے اپنے ہی ملک میں دہشت گردی. اور جب بھی عمران خان کا معاملہ آتا ہے، پورے پاکستان میں جو ہے ایک عجیب قسم کی سما دہشت پھیل جاتی ہے، دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. ہم آپ کی کڑیاں ملا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ پوری نگاہ رکھی ہوئی ہے. ہم آپ کو پاکستان سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دہشت گردی کا ناسور نکال کے چھوڑیں گے. اور جب رہ گیا ٹرمپ، انصاری صاحب دہشت گردی کا ناسور پاکستان سے نکالیں گے یا آپ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کیا ایگزیکٹلی اپنی اسٹیٹمنٹ کو کلیئر کیجیے گا. دو چیزیں ہیں میری اسٹیٹمنٹ میں، دو چیزیں ہیں. ایک میں نے آپ کو یہ کہا کہ دہشت گردی، میں نے آپ کو ثبوت دیا کہ افغانی جو رہا ہوئے، آپ ویڈیوز نکالیں زمان پارک میں، تمام وہ پٹھان جو افغانستان سے تھے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ID کارڈ برآمد ہو گئے کہ انہوں نے افغانیوں کو غیر ملکی اپنے ملک میں لے کے آنا اور ان سے اپنے ملک میں دہشت گردی پھیلانا. کیا یہ گناہ نہیں؟ گناہ کو چھوڑیں، اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا جواب نیازی صاحب سے ہی لے لیتا ہوں. نیازی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں انصاری صاحب جو فرما رہے ہیں کہ دہشت گرد ہم نے زمان پارک میں یہاں پہ ہم نے پینیٹریٹ کیے ہیں، تو کوئی ایک دہشت گرد انہوں نے پکڑا ہے؟ ان کا ماضی میں ان کا روحانی باپ ضیاء اللہ کے جس کے طفیل آج یہ بات کر رہے ہیں، ان کی جماعت وجود میں آئی ہے. ان کا روحانی باپ جو ہے وہ پھر سارے یہ جو رشیا کی جنگ تھی افغانستان کے ساتھ، اس میں تو پھر وہ یہ دہشت گرد انہوں نے تیار کیے ہیں. ہم نے کسی دہشت گرد کو نہ پرموٹ کیا نہ لائے ہیں. تمہاری حکومت ہے. ابھی یہ صاف فرما رہے تھے کہ جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. ابھی بائیڈن کی جو کملا ہیرس کی جو الیکشن کمپین تھی، ٹویٹ کس نے کیا؟ یہ مریم صاحبہ نے کیا، بلاول نے کیے، پھر انہوں نے بعد میں اس کو مٹا بھی دیے. وہ ٹویٹ جب دیکھا وہ جت گیا، مٹائے تو وہ تھے نا جو ٹرمپ کے اگینسٹ تھے. یہ سپورٹ کر رہے تھے، یہ لابنگ کر رہے تھے، یہ کہتے تھے کہ جی کملا ہیرس جیتے، یہ کہتے تھے کہ ڈیموکریٹک آئیں. وہ بھائی ہم نے تو کسی کو اس طرح نہیں کہا، کسی کے لیے ٹویٹ نہیں کیا. ہاں بالکل، جو لیکن آپ لوگ بھی کہتے تھے ٹرمپ آئے گا، آپ لوگوں کے بھی آن ریکارڈ ہم اس لیے کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا. اینٹی وار جو غزہ کے اندر جو حالات ہے، جو حزب اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو یوکرین کے اندر جنگ ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ اینٹی وار اس کا ویژن ہے اور یہ جنگیں جو ہے نا یہ کم از کم یہ تو رک جائیں گی اور مزید جنگیں نہیں ہوں گی. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابراہم اکارڈ کو
اس کو پھر وہ ریسٹور کرے گا اور ایران کو بھی ٹیبل پہ لائے گا, پوری دنیا کو لے کے آئے گا. آپ وہ بات کریں نیازی صاحب جو کہ بڑی آئیڈیل ہے, لیکن آپ لوگوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے آنے سے پہلے بھی یہی باتیں کی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب 26 تاریخ کو آئیں گے تو وہ الیکشن جو ہیں وہ اس کے جتنے بھی کیسز ہیں ری اوپن ہو جائیں گے, الیکشن سیٹ اسائڈ کر دیں گے, حکومت سیٹ اسائڈ ہو جائے گی, وہ ساری چیزیں حکومت کو اتنا سیریس لے لیا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو, یہ جوڈیشری بات سن لیں, انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس ہی نہیں لگنے دیا. پھر آپ لوگوں کے اسٹیٹمنٹ تھی کہ ٹرمپ آئے گا, عدلیہ کی آزادی چھین لی گئی ہے. ہم چاہتے تھے کیا, دیکھیں جو سینئر موسٹ ہے اس کو چیف جسٹس بنے, یہی چیز آ رہی ہے پیچھے سے, لیکن انہوں نے پھر آئین سازی کر کے انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا نا. رانا صاحب سے جانتے ہیں, رانا صاحب یہ ساری جوڈیشیر کو ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا انہیں, حکومتی ڈپارٹمنٹ بن گیا. رانا صاحب یہ تحریک انصاف نے امریکی صدر سے ساتھ نہ دینے پر پاکستان میں موجود امریکی سفارتخانے کی شکایات بھی کی ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ہم کوئی غلام ہے, یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو تھا, اس پولیٹیکل نیریٹو کو پذیرائی حاصل ہوئی, اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی یو ٹرن لینے میں تو ماہر ہے, اس وجہ سے ہماری پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ یو ٹرن بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری تمام پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے مورالٹی کے اپنے اپنے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے اپنے مورالٹی کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, جب حزب اختلاف میں چلے جاتے ہیں تو ان کو سارے ایتھکس اور سارے ویلیوز یاد آ جاتی ہیں. تو بیسیکلی میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو تھا, اس نیریٹو کو انہوں نے مارکیٹ میں سیل آؤٹ کیا اور وہ نیریٹو بکا. ٹھیک ہو گیا. تو کیا یہ ایک پیغام انکمنگ ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ہوگا, کیا یہی والا جو خطوط کا ہے؟ نہیں, بیسیکلی یہ ایک ایفرٹ ہے جو پی ٹی آئی بطور جماعت ایک ایفرٹ کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکن انفلوئنس کو یوز کرتے ہوئے تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ریلیف ملے. ٹھیک ہے. انصاری صاحب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے تو ساری امیدیں جو ہے 24 تاریخ کے جو احتجاج ہے اس سے وابستہ کر لی ہیں تحریک انصاف نے کہ بھئی ہم اپنے مطالبات منوا لیں گے, منوا کے ہی جائیں گے, یعنی کہ کہیں نہ کہیں اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو یہ احتجاج دھڑنے کی صورت اختیار کر سکتا ہے. سر حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے اس سے نمٹنے کے لیے؟ فائزہ, پہلے تو میں اپنے انتہائی معتبر اور محترم بھائی کا جواب دوں گا. ہمارا روحانی باپ ایک مسلمان ضیاء الحق تھا, جبکہ ان کا روحانی باپ تو ایک گولڈ سمٹ یہودی تھا, اور جو دوسرے روحانی باپ کو لطیف کھوسا نے فون کیا تھا, جو دوسرا باپ تھا پی ٹی آئی کا, اس کا نام ہے لطیف کھوسا, جس نے لائیو پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ٹرمپ آئے گا, ان کا دوسرا روحانی باپ ٹرمپ آئے گا. یہ جو گفتگو شروع کی ہے نا روحانی باپ کی انہوں نے, یہ بدتمیزی کی سیاست ان کے وراثت میں ملی ہوئی ہے. چلیں انصاری صاحب ہم اس سے تھوڑا موو آن کرتے ہیں, تھوڑا آگے آپ دیکھیں, آپ سے زیادہ باتیں کرنے آتے ہیں. انصاری صاحب ہم تھوڑا سا موو آن کرتے ہیں نا, تھوڑا سا آگے میرے سوال کے جواب دیں. آپ ذرا تمیز میں رہے اور صحیح بات کریں, آپ ان کو سوال کا جواب دیں. آپ کو رہنا چاہیے کہ آپ نے روحانی باپ کا جواب دیا نا, تو آپ نا بیچ میں کودے نا پھر. جی انصاری صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. اب یہ جو رکھے نا, مجھے پتا ہے کہ آپ کا کلچر جو ہے نا جس طرح آپ ننگی تصویریں پھینکتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ آپ کس طرح آگے آئے ہیں, میں جانتا ہوں پی ٹی آئی کو, میں مجھ سے کوئی نہیں جانتا, میں 30 سال کا سیاستدان ہوں. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے, دیکھو میں فائدہ بیٹا میری گزارش سنیے, انہوں نے روحانی باپ کا لفظ استعمال کیا, میں نے نہیں کیا. کام شروع کی نہیں کیا تھی, جب ان کو جواب دو تو ان کو آگ لگتی ہے. بھئی آپ ہمارا روحانی باپ تو بنا رہے ہیں. چلیں انصاری صاحب ہم دونوں کے اسٹیٹمنٹ کو حذف کر دیتے ہیں نا, ہم دونوں کے اسٹیٹمنٹ کو حذف کر دیتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں, میرے سوال کا جواب دیتے ہیں. ان کو بجائے اس کے کہ وہ سوری کرتے جی میرے سے غلط اسٹیٹمنٹ چلی گئی, یہ حقیقت ہے, سوری کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب ضیاء الحق صاحب آئے تھے, فیصل کرتی وہی لے کے آئے تھے. دیکھیں نا پھر وہی بات ہوئی ہے. جی انصاری صاحب آپ نے سب ان کا پوائنٹ جان لو. انصاری صاحب آپ اپنی بات مہربانی کریں, رکویں اپنے بیچ میں مت دیں. عدالت کی بات کی, آپ کریں نا, آپ پھر لوز ٹاک نہ کریں. میرے بھائی نے عدالتوں کی بات کی, مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ جو 700 کے میسج تھے عدالتوں میں, وہ جو ان کی بیٹیاں جلسوں میں جایا کرتی تھی پی ٹی آئی کے عدالت میں, ثاقب نثار کو میں لے کے آیا تھا, اور جسٹس کھوسا صاحب کس کے میسج پہ چلتے تھے. عدالت میں گن ڈالنے والا کون ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. انصاری صاحب اگر کسی کی ساس کی کوئی پرسنل لائکنگ یا ڈس لائکنگ ہے تو اس کو تو پالیٹکس میں نہ لیتے ہیں نا, وہ تو ان کی اپنی ذاتیات ہے. دیکھیں میں بتاؤں, عدالت ہوتی ہے, عدالت میں گن ڈالنے والے ثاقب نثار کو میں لایا ہوں. چلے ادھر آ جائیں آپ. ثاقب نثار کون تھا, اس کو کون لے کے آیا, اور اس سے کون سے فیصلے لیے گئے؟ یار کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ. آپ بات کرتے ہیں جوڈیشری کی, آپ کو تو اے بی سی نہیں پتا جوڈیشری کا ہوتی کیا ہے.
اب رہ کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے، 2 سیاسی جماعتیں اس کو کام کر رہی ہیں، یہ بیچارے ہیں، ان کا تو نام ہی نہیں تھا، یہ تو پتہ نہیں کس نام سے آگے تھے، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا بیچارے. اور اچھا ایک اور بات، انہوں نے مجھے تانا مارا کہ جناب ہم آصف علی زرداری کے ساتھ ہیں. یہ ساری زندگی مولانا فضل الرحمان کا حد تک ضلالت کی حد تک یہ لوگ ان کے خلاف بولتے رہے. آج پیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں چوم رہے ہیں، پاؤں چاٹ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، جن کو پورے پاکستان نے دیکھا کہ انہوں نے کتنا ان کو ذلیل کرنے کی ناکام کوشش کی. اتنے بزرگ انسان کو آج ان سے ضرورت پڑ گئی، آج ان کو ضرورت ہے تو کہاں گئی سیاست ان کی جی؟ لیکن انصاری صاحب ماضی میں آپ لوگوں نے بھی تو سونے کے لوہے کے چنے چبوانے تھے نا، پھر آپ لوگ بھی ایک ساتھ بیٹھ گئے. ہم نے چنوا دیے ہیں، ہم نے لوہے کے چنے چبوا دیے اللہ کی مہربانی سے. جب ہم نے یہ بات کی تھی زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، تو ہم نے پنجاب سے پیپلز پارٹی کا نام و نشان مٹا دیا تھا، تاریخ گواہ ہے. اب ہم نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف کو انشاءاللہ ہم ناکو چنے چبوا دیں گے. میرا اسٹیٹمنٹ نوٹ کیجئے گا. ٹھیک ہے، میں ٹھیک انصاری صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا، نیازی صاحب سے جان لیتے ہیں. نیازی صاحب کچھ کہیں گے انصاری صاحب کی بات پہ؟ جی میں کیا یہ بیچارے یہ 47 کے پیداوار ہیں، ان کے 17 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں اور تقریباً 40 کے لگ بھگ ان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. ان کا نام و نشان تو ہم نے ختم کر دیا. بیچارے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ یہ حکومت کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے. میں نے درست کہا ہے، دہشت گردی کا جو افریت ہے یہ اس جنگ کے تھرو آیا ہے کہ آپ نے طالبانائزیشن کو ان کو اسٹیبلش کیا، اس جنگ میں جھونکا. اس وقت یہ تھے حریت پسند تھے. بعد میں وہ جب ان کو پیسے ملے انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی شروع کر دی. اگر ہم اس جنگ میں شامل نہ ہوتے، رشیا اور افغانستان امریکہ کہنے پر ضیاء الحق صاحب مارچ نہ لگاتا، خدا کی قسم آج دہشت گردی. ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں، میں رانا صاحب سے جانتی ہوں. رانا صاحب 24 تاریخ کو ساری انہوں نے احتجاج سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں. ان کے جو 4 مطالبات ہیں، پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے مطالبات ہیں وہ ماننے کے قابل بھی ہیں، مانے جائیں گے؟ بیسیکلی جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان میں سے سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ یہ ہے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو خاتمہ. وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں. اب پی ٹی آئی کو یہ ادراک ہو چکا ہے کہ مزاحمت کی سیاست سے انہیں کچھ نہیں ملے گا. اگر وہ سسٹم کے اندر رہیں گے تو انہیں کچھ نہ کچھ سپیس حاصل ہو جائے گی. جس کی میں اگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل ذوالفقار علی بھٹو صاحب جوڈیشل مرڈر ہو گیا، پیپلز پارٹی سسٹم کے اندر رہی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کی شہادت ہو گئی، سسٹم کے اندر رہی، اندر رہتے ہوئے اسٹرگل کی. دیکھیں جو ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں نا، ان کے ریزرویشنز ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات ہوں گے، لیکن اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ان اختلافات کو ریزالو کرنا ہے. تو پی ٹی آئی نے یہ مزاحمت کر کے، یہ لوگ تو باہر نہیں ہیں، سسٹم کے اندر رہتے ہوئے مزاحمت کر رہے ہیں نا. یہ چاہ رہا ہوں نا، میری بات کمپلیٹ ہو لینے دا، میری بات کمپلیٹ، جی میری بات کمپلیٹ ہو لینے دینا. وہی تو میں کرنا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی جو سٹریٹس کی طاقت تھی وہ دکھا کے انہوں نے دیکھ لی. اب یہ اسمبلی کے اندر ہے، ایک سسٹم کا حصہ ہے. اس سسٹم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ اپنے لیے ایک سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اچھی ایک سینس پرویل کی ہے کہ یہ سسٹم کے اندر اسٹرانگ اپوزیشن ہے. اب انہوں نے کون سی اپنے لیے سپیس بنوائی ہے؟ دیکھیں اپنے لیے سپیس یہ ہوئی نا 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے بیٹھ کے نیگوسیشنز کی. مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے انگیج کیا. ابھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے رضامند ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کی جائے. ایک چیز کی میں تصحیح فرماتی ہوں، انہوں نے مولانا صاحب کو انگیج کیا، مولانا صاحب نے 26ویں ترمیم پہ ان کو انگیج کیا تھا. ان لوگوں کی آلریڈی احتجاج کے حوالے سے اور اسٹریٹ پالیٹکس کے حوالے سے مولانا صاحب کے ساتھ انگیجمنٹس چل رہی تھی، لیکن 26ویں ترمیم پہ مولانا صاحب نے ان کو انگیج کیا. 26ویں ترمیم پہ انہوں نے انگیج کیا، لیکن انہوں نے انگیج کیا نا، انگیج کرنے کے بعد اس اپنا ایک رول ادا کیا نا انہوں نے سسٹم میں بیٹھے ہوئے. بیسیکلی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سینس پرویل کی ہے پی ٹی آئی میں کہ ہم نے اسمبلیوں میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور یہ جو آپ کال کی بات کر رہی ہیں یہ ایک فرینڈلی اپوزیشن والا. ٹھیک، آپ کو پوائنٹ آ گیا، آپ کو پوائنٹ آ گیا رانا صاحب، کیونکہ وقت کی قلت ہے. لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں. نیازی صاحب اپنی بات کو کمپلیٹ کریں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ گزارش کرتا ہوں 30 سیکنڈ کمپلیٹ. یہ ہم بالکل سسٹم کے اندر ہیں. ہم 26 ترمیم میں ہمارے، چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، وہ بھی اپوزیشن کی جماعت ہے، ہم بھی اپوزیشن میں ہیں. ایک دوسرے کا ڈائلاگ ہوتے رہتے ہیں. اپوزیشن جو ہوئی ہے
باقی ہم نے ان کے پاس نہیں گئے بلکہ وہ ہمارے پاس ہے کہ یہ جو ترمیم ہے ہم نے تو 26 ترمیم احتجاج آپ کا کامیاب ہو جائے گا. ہمارا انشاءاللہ پورا من احتجاج ہوتا ہے. ہم نے مزاحمت کی نہ سیاست کی ہے نہ ہمارا کوئی احتجاج جو ہے نا اس میں وائلنس تھی, بلکہ ہم پورا من بلکہ ایون دین کے گملہ تک ہم کریں گے, ہر صورت کریں گے, انشاءاللہ ہم پہنچیں گے اور وقت بتائے گا. لیکن اگر حکومت روکے گی تو پھر تو روکے ہمارے دیکھ ہمارے سینے سامنے, ہماری گردنیں سامنے ہیں, ہمیں اڑائیں ماریں جو مرضی کریں, ہم پہنچیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں پہنچیں گے. ہم پریشر بیلڈ اپ کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے نا وہ درست فیصلے کرے. بالکل ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف جو جھوٹے بے بنیاد فالس جو کیسز جو ہے نا وہ درج ہوئے ہیں ان کو جو ہے نا وہ اڑا دے. بس ٹھیک ہے انصاری صاحب, لاسٹ 10 سیکنڈز کیا کہنا چاہیں گے, فائنل کنکلوژن دیجیے گا. کہ ان بیچاروں کے دست آتا ہے کہ یہ کیا تحریک چلائیں گے کہ ان کا عین وقت پہ بیچارہ چیف منسٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کا وزیر اعلیٰ موقع سے بھاگ گیا. 26ویں آئینی ترمیم ہم نے پوری دنیا کے سامنے منوائی اور ٹھیک, یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا احتجاج آپ لوگ کامیاب نہیں ہونے چاہیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. بہت شکریہ رفیع اللہ نیازی صاحب آپ کا بھی مجھے جوائن کرنے کے لیے, محمد زبیر انصاری صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے, اور رانا فاروق صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.